बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फ़िरस्त। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। अमरीकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें कहा गया है कि अमरीका और इसराइल के हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द गाज़ा सीज़ फायर का भी समझौता हो सकता है। इसराइल और ईरान के दरमियान सीज़ फायर पर फ़िलहाल अमल हो रहा है। इन खबरों की तफसील जानेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system. CBSE syllabus with international standards. Well-qualified teachers. Art and self-reliant activities. Spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. अमरीका और इसराइल के हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खास नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ कुछ महीने पीछे किया गया। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लीक। अमरीकी ओहदेदारों ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सियासी बताया। ट्रंप ने कहा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई दहाके पीछे धकेल दिया गया। ईरान IAEA के साथ ताउन रोक देगा, पार्लियामेंट में बिल मंजूर। UN इदारे ने कहा 900 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम का पता नहीं चल रहा है। गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर जल्द समझौता हो सकता है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। नाटो समिट से डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। गाजा में इस्राएली फौज की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया, 7 सिपाही हलाक। हमास ने जिम्मेदारी कबूल की। गाजा में इस्राएली हमले, 24 घंटों में 51 फलस्तीनी जान बहक। मदद हासिल करने के लिए जमा लोगों को फिर निशाना बनाया गया। नाटो डिफेंस बजट बढ़ाएगा, यूरोपीय मुल्कों के अंदेशों के बीच फौजी इत्तेहाद ने किया अहम फैसला। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने तारीख बनाई, 3 दूसरे खलाबाजों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रवाना। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा होस्टेज और सीज़ फायर मामले पर समझौते के बारे में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिडल ईस्ट से मुताल्लिक़ उनके नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने उन्हें बताया कि गाजा सीज़ फायर करीब है, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम खुशखबरी सुनाएंगे। गाजा सीज़ फायर और होस्टेजेस की रिहाई के लिए कतर, अमेरिका और इजिप्ट पर्दे के पीछे कोशिशें करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नीदरलैंड्स में नाटो समिट से खिताब करते हुए ये बात कही। नाटो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का फौजी ग्रुप है
چوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے حال ہی میں ایران کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے، غزہ کے بارے میں سمجھوتا بھی قریب ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بعض انٹیلیجنس رپورٹس پر مبنی خبروں کو رد کر دیا جن میں کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے ایران کا نیوکلیر پروگرام صرف کچھ مہینے کے لیے ٹلا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ لوگ اصل میں سچ جانتے نہیں ہیں، ان حملوں کے نتیجے میں ایران کا نیوکلیر پروگرام ناکارہ ہو گیا ہے، یہ بہت تباہ کن حملہ تھا، اس تباہی کی وجہ سے ہی ایران سیز فائر کے لیے مجبور ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ڈپلومیسی آگے بڑھنے کا راستہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایران کو یورینیم افزودہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ حملوں کے ذریعے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو کئی دہائیں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے حملوں کی کامیابی کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹس کو رد کر دیا۔ ایک لیک ہونے والی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے ہفتے حملوں کی وجہ سے ایران کا نیوکلیر پروگرام صرف کچھ مہینے پیچھے گیا ہے۔ اس دوران امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا کہ امریکی انٹیلیجنس عہدیداروں کی جو رپورٹ لیک ہوئی ہے وہ شروعاتی رپورٹ ہے اور اس کا سیاسی مقصد معلوم ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اگر پھر سے یورینیم افزودہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پر پھر سے حملہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکہ کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں ایران کے نیوکلیر پروگرام کے تعلق سے بعض شبہات ظاہر کیے جانے کے باوجود کہا ہے کہ ایران کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ ایران اور اسرائیل نے منگل کو 12 دنوں کی لڑائی کے بعد سیز فائر سے اتفاق کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن میلٹ نے تصدیق کی ہے کہ اس رپورٹ پر شبہات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام کچھ مہینوں کے لیے ٹلا ہے۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ نیٹو ملکوں نے فوجی اتحاد کے تعلق سے ذمہ داریوں کو بانٹنے سے اتفاق کیا ہے۔ نیٹو لیڈرز نے ڈیفنس بجٹ میں اضافے کی تائید کی اور انہوں نے کہا کہ ڈیفنس بجٹ کو 2035 تک جی ڈی پی کا 5% حصے تک بڑھا دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مطالبہ کر رہے تھے کہ ڈیفنس بجٹ بڑھایا جائے اور دوسرے ملک بھی ذمہ داری شیئر کریں۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب یورپی ملکوں کو ڈر ہے کہ رشیا سے ان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی اور یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب رشیا نے یوکرین میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک دن پہلے سیز فائر کے اعلان کے بعد بھی جنگ بندی کی بعض خلاف ورزیاں کی گئی تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خاص طور پر اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس نے یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیر ادارے IAEA کے ساتھ تعاون روکنے کے لیے ایک بل کو منظوری دے دی ہے۔ اس قرارداد کے مطابق IAEA انسپیکٹرز کو اس وقت تک ایران میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک ملک کی نیوکلیر سائٹس اور پرامن نیوکلیر پروگرام کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی جاتی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خلیباف نے نیوکلیر سائٹس پر امریکہ کے حملوں کی مذمت کی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ حالیہ لڑائی میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت اور اتحاد کے ذریعے فتح حاصل کی گئی ہے۔ ایرانی قوم کے نام پیغام میں پزشکیان نے کہا کہ عوام کی ثابت قدمی اور مزاحمت کے نتیجے میں یہ جیت حاصل کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ایرانی قوم اور تہذیب کی کامیابی ہے۔ کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ کی۔ غزہ میں 7 اسرائیلی فوجی ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا میں تصدیق کی گئی کہ ساؤتھ غزہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسرائیلی فوج کی ایک گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ حماس نے خان یونس میں اس گاڑی کو گھات لگا کر نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے واقعے میں 2 اسرائیلی سپاہی زخمی ہوئے جس میں سے ایک کی حالت بہت نازک ہے۔ مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی پہچان کر دی گئی ہے۔ ان کا تعلق 605ویں لڑاکا انجینئرنگ بٹالین سے ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ حماس کے ساتھ اسرائیل کی زمینی لڑائی میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 440 ہو گئی ہے۔ اس گاڑی میں سوار تمام سپاہی بری طرح جل گئے۔ حماس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایک دوسرے واقعے میں 605ویں بٹالین کے 2 سپاہی زخمی بھی ہوئے جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ان ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ مرنے والے سپاہیوں کی قربانیاں قابل تعریف ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں پر حملے کا یہ واقعہ منگل کی شام 6:30 بجے پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد فائر بریگیڈ کی ٹیمیں اور دوسرے فوجی فوری وہاں پر پہنچے لیکن وہ وقت پر آگ نہیں بجھا سکے اور ان سپاہیوں کی لاشیں جل کر خاک ہو گئیں۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی گاڑی پر ایک پیچیدہ آپریشن میں حملہ کیا گیا۔ القسام بریگیڈ نے اس حملے کا ویڈیو فوٹیج بھی جاری کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل کے فوجی ایکسپرٹ فوجی آلات کے بارے میں سوال اٹھانے لگے ہیں اور نیتن یاہو پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھنے لگا ہے۔
غازہ میں اسرائیل کی بربریت بھی جاری ہے. غازہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 51 فلسطینی جاں بحق ہو گئے. جنگ کے 628 دن پورے ہو گئے. اسرائیل نے کل رات اور چہارشنبے کو کئی فلسطینی علاقوں میں حملے کیے. ایک واقعے میں مدد حاصل کرنے کے لیے جمع 6 فلسطینیوں کو ہلاک کیا گیا. خبروں میں کہا گیا کہ چہارشنبے کے حملوں میں 20 فلسطینی جاں بحق ہوئے. اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 56,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. غازہ کے شجاعیہ میں ایک پیٹرول پمپ پر بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہوئے. خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس کے قریب قبرستان کی زمین پر توپ خانے سے شیلنگ کی گئی. سینٹرل غازہ کے نصیرات میں ایک گھر پر حملے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے جن میں ایک بچی شامل ہے. دیر البلا میں بھی ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا جس میں 5 فلسطینی شہید ہوئے. انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے کہا ہے کہ وہ اس 900 پاؤنڈ افزودہ یورینیم کا پتہ نہیں لگا پا رہا ہے جس کے بارے میں ایران نے کہا ہے کہ اسے امریکی حملوں سے پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا. IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گراسی نے نیوکلیئر سیکیورٹی اور ٹرانسپیرنسی کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا. گراسی نے کہا کہ ایران کی نتانز نیوکلیئر سائٹ کو بھاری نقصان پہنچا ہے. میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ جلد ہی ہو سکتی ہے. یہ میٹنگ چائنا میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ایک اجلاس کے موقع پر ہو سکتی ہے. پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف اور انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ اس میٹنگ میں حصہ لینے والے ہیں. انڈین عہدیداروں نے اس میٹنگ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا یا اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. حال ہی میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد فوجی جھڑپ ہوئی تھی. پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ پنجاب اور سندھ صوبوں میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے 10 ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ یہ لوگ بہاولپور میں مسجدوں اور ریلوے اسٹیشنز کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. پنجاب صوبے کے ایڈیشنل IG شہزادہ سلطان نے یہ بات بتائی. یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ گرفتار کیے گئے لوگ انڈیا کے ایک میجر اور دوسرے فوجی عہدیداروں کے ساتھ ٹچ میں تھے. 4 را ایجنٹس کو کراچی میں گرفتار کیا گیا. حالیہ عرصے میں انڈیا میں بھی پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے کئی ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا اور جاسوس نیٹ ورکس کو بے نقاب کیا گیا. انڈین ایسٹروناٹ شبھانشو شکلا نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا سفر شروع کرتے ہوئے ایک تاریخ بنائی ہے. ان کے ساتھ 3 دوسرے بھی ہیں. یہ لوگ ایکزیوم اسپیس کمپنی کے کمرشل مشن کے تحت روانہ ہوئے. انڈین ٹائم کے مطابق دوپہر 12:01 پر فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے یہ مشن ایکزیوم 4 روانہ ہوا. اس مشن کی اڑان کو کئی مرتبہ ٹالا گیا تھا. روانگی کے موقع پر لکھنؤ کے سٹی مونٹیسری اسکول میں جشن منایا گیا جہاں پر شبھانشو شکلا کے ماں باپ نے اس تاریخی لانچ کو دیکھا. لکھنؤ میں پیدا ہونے والے شکلا کے ساتھ ناسا کے ایسٹروناٹ کمانڈر پیگی وائٹسن، پولینڈ کے سلاوزارو روزانسکی اور ہنگری کے ٹائبر کاپو بھی اس سفر میں ان کے ساتھ ہیں. شکلا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا سفر کرنے والے کئی دہوں میں پہلے انڈین ایسٹروناٹ بن گئے ہیں. 1984 میں سوویت یونین کے ایک مشن کے ساتھ خلا میں جانے والے راکیش شرما نے انہیں مبارکباد دی. یہ خلاباز جمعرات کو انڈین ٹائم کے مطابق شام 4:30 بجے اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں. تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت اور الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ 3 مہینوں کے اندر پنچایت چناؤ کرائیں. ہائی کورٹ نے تلنگانہ حکومت سے کہا کہ وہ اس کام میں الیکشن کمیشن کی مدد کرے. عدالت نے الیکشنز میں دیری پر الیکشن کمیشن اور ریاستی حکومت پر تنقید کی. تلنگانہ ہائی کورٹ کی جسٹس مادھوری دیوی نے کئی ریٹ درخواستوں پر یہ فیصلہ سنایا. ان درخواستوں میں الیکشنز میں دیری کو چیلنج کیا گیا تھا. پیر کو ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2. بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں. سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 ویئر لائف کمس الائیو. 7680888746 90145088878. Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that
the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. अमरीका और इसराइल के हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खास नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ कुछ महीने पीछे किया गया। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लीक। अमरीकी ओहदेदारों ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सियासी बताया। ट्रंप ने कहा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई दहाके पीछे धकेल दिया गया। ईरान IAEA के साथ ताउन रोक देगा, पार्लियामेंट में बिल मंजूर। UN इदारे ने कहा 900 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम का पता नहीं चल रहा है। गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर जल्द समझौता हो सकता है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। नाटो समिट से डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। गाजा में इस्राएली फौज की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया, 7 सिपाही हलाक। हमास ने जिम्मेदारी कबूल की। गाजा में इस्राएली हमले, 24 घंटों में 51 फलस्तीनी जान बहक। मदद हासिल करने के लिए जमा लोगों को फिर निशाना बनाया गया। नाटो डिफेंस बजट बढ़ाएगा, यूरोपीय मुल्कों के अंदेशों के बीच फौजी इत्तेहाद ने किया अहम फैसला। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने तारीख बनाई, 3 दूसरे खलाबाजों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रवाना। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफराज खुद दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।